بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء وطالبات، इंशाअल्लाह भी हम अल-अक़ीदतुल वासितिया किताब को पढ़ेंगे। तो हमने जो पढ़ा था ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، यानी कब्र का जो अजाब है, कब्र के जो इम्तिहान है। यहाँ पर ثم بعد هذه الفتنة से मुराद यहाँ पर अज़ाबुल क़ब्र लिखा है। अज़ाबुल क़ब्र भी मुराद है और इम्तिहान भी मुराद है। कब्र में होने वाला इम्तिहान वो भी फितना है। तो इन दोनों के बाद है, मतलब इस फितने के बाद या तो फिर अल्लाह की नेमत है या फिर अल्लाह का अज़ाब है, क़यामत कुबरा तक। यहाँ तक हमने कहा था। तो यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह क़यामा अल कुबरा कहा इन्होंने, तो इसका मतलब ये है कि क़यामा सुग़रा भी है। इस पर भी हमारी गालिबन मुझे याद आ रहा है कि हमारी बात हो चुकी थी, जब क़यामा कुबरा हो गई थी बात। तो क़यामा सुग़रा वही है कि इज़ा मातल इंसान क़ामत क़यामतुहु, वो उसकी क़यामत सुग़रा है, यानी उसकी मौत। इंसान अपने आंखों से अपनी मौत को देखता है तो वहीं से उसकी क़यामत शुरू होती है और वो क़यामत सुग़रा है। यहाँ पर उसके बाद शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने क़यामा कुबरा का जिक्र किया और उसके बाद कहा फ़तुआदुल अरवाहु इलल अजसादी, रूहें जिस्मों की तरफ लौटा दी जाएंगी, रूहें जिस्मों की तरफ लौटा दी जाएंगी। तो बहुत सारी किताबें जो आखिरत के मौजू पर लिखी जाती हैं उसमें आप देखेंगे कि क़यामत का जहां जिक्र होता है वहां पर अलामात क़यामत का जरूर जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने क़यामत का जिक्र किया, अलामत क़यामत को इन्होंने स्किप किया है, नहीं जिक्र किया, छोड़ दिया। तो इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं इसलिए नहीं जिक्र किया क्योंकि अलामात क़यामत वो तो मुजर्रद अलामात हैं और क़ुर्ब क़यामत यानी क़यामत कायम होने के क़ुर्ब की अलामतें हैं और इशार कहेंगे, मतलब खबर देने के लिए है कि क़यामत कायम हो रही है, क़यामत अब कायम हो रही है। तो इसलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने यहाँ पर अलामात को जिक्र नहीं किया क्योंकि अलामात क़यामत में दाखिल नहीं है। अलामात क़यामा, अलामात अस्साआ जो है वो क़यामत में दाखिल नहीं है, क़यामा कुबरा में दाखिल नहीं है, बल्कि क़यामा कुबरा के आने की खबर देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ अलामात रखे हैं, जो अलामात हमें बताती हैं क़यामत वाक़े हो रही है, क़यामत वाक़े होने वाली है। इसीलिए इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं कि ला तअल्लुक़ लहा फ़िल ईमान बिल यौमिल आखिर, मतलब यह है कि इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह भी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि अलामात क़यामत का ईमान बिल यौमिल आखिर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अलामात क़यामत ये मुजर्रद अलामात हैं जो जिनका ताल्लुक़ उमूर गैबिया से है, उमूर गैबिया से। तो हम कह सकते हैं कि उमूर गैबिया जितने भी हैं तमाम पर ईमान लाना एक मोमिन पर ज़रूरी है। अलामत क़यामत पर भी ईमान लाना ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक़ भी गैबी उमूर से है जो कि अभी तक हुए नहीं हैं या हो गए हैं, जो भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तफसील से क़यामत की अलामतों का तज़किरा किया है। बहुत सारी हदीस हैं, मसलन एक हदीस मैं आपके सामने जिक्र कर दूँ, हुदैफा बिन उसैद और या असीद अल-ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि तलअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झांक कर देखा और हम एक दूसरे से मतलब जिक्र में मशगूल थे, मुज़ाकरा कर रहे थे। वक़ाल मा तज़ाकरून, किस चीज का जिक्र कर रहे हो, किसका मुज़ाकरा कर रहे हो? क़ालू नज़कुरु अस्साअ, अल्लाह के रसूल हम क़यामत को याद कर रहे हैं। क़ाल इन्नहा लन तक़ूम हत्ता तरौना क़ब्लहा 10 आयातिन,
کہا کہ وہ قیامت اس وقت تک نہیں واقع ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. مسلم کی یہ روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 10 نشانیوں کا ذکر کیا. کہا ایک دھواں ہے، دخان، دجال ہے، جانور ہے، اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نکلنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اور 3 زمین کا دھس جانا، 3 خسف کا واقع ہونا. خسف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو. کہا کہ ایک خسف مشرق میں ہوگا تو ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور آخری چیز کہا کہ ایک آگ نکلے گی یمن سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں جب تک واقع نہیں ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی. بہرحال بہت سارے علماء نے علامات الساعہ کو قیامت میں شامل کیا ہے، لیکن ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر علامت کبریٰ کا ذکر کیا اور فوراً کہا کہ قیامت کا سب سے پہلا امر یہ کہتے ہیں کہ تعاد الارواح الى الاجساد. قیامت کا سب سے پہلا مطلب قیامت میں جو چیز شامل ہے، علامات القیامہ قیامت میں داخل نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحقیقہ انه لا تعلق لها في الايمان باليوم الاخر. کہتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ علامات القیامہ کا ایمان بالیوم الاخر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان كانت هي من الامور الغیبیہ التي اشار اللہ الیہا. کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ ان کا تعلق امور غیبیہ سے ہے جس کا اشارہ اللہ نے عز و جل نے قرآن میں بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تفصیل سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. تو ان پر ایمان لانا امور غیبیہ پر ایمان لانا ہے. لیکن قیامت کبریٰ میں، قیامت میں یا یوم آخر میں علامات داخل نہیں ہے، جبکہ بہت سارے علماء نے اس کو داخل کیا ہے. تو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قیامت کا جو سب سے پہلا امر، سب سے پہلی چیز جو قیامت کے دن واقع ہوگی، قیامت کے دن جو چیز واقع ہوگی، کہا کہ تعاد الارواح الى الاجساد. روحیں یہ اجساد کی طرف یعنی جسموں کی طرف لوٹا دی جائیں گی. یہ سب سے پہلا امر ہے، اور یہ آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ دو بڑے بڑے سور پھونکے جائیں گے، اور یہ جو سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، اس سور کے پھونکنے کے بعد سارے کے سارے روحیں اجساد کی طرف لوٹا دی جائیں گی. اور پہلے سور کے متعلق آپ نے پڑھا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ماشاء اللہ، اور اس کے بعد دوسرے سور میں جب پھونکا جائے گا تو پھر روحیں اڑیں گی، سور سے نکلیں گی بعض علماء نے کہا، اور وہ جسموں کی طرف لوٹیں گی اور جسموں میں اتر جائیں گی. روحیں جسموں میں اتر جائیں گی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ تعاد الارواح الى الاجساد، تعاد الارواح الى الاجساد، کہ جسموں کی طرف روحیں لوٹا دی جائیں گی. تو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑا اچھا نقطہ اور بڑا دقیق اور رقیق اخذ کیا ہے. کہ تعادو، کلمت تعادو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری مخلوق کا مطلب انسانوں کا اعادہ کریں گے، نہ کہ تجدید کریں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان مر جانے کے بعد، زمین میں سڑ گل جانے کے بعد، مٹی ہو جانے کے بعد، یا اس کو کسی جانور نے کھا لیا تو اب وہ کھانے کے بعد اس کا گوشت اس کے جسم میں گیا اور وہ خون بن گیا اور پھر اس کے بعد گندگی بن کر نکل گیا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر واپس وہی انسان کیسے لایا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین
واپس انسانوں کو پیدا کریں گے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، یہ کہتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ تصور جو ہے لوگوں کا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرے گا، یہ غلط تصور ہے. تجدید نہیں بلکہ اعادہ کریں گے اللہ رب العالمین. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ عز و جل کی قدرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں آسان ہیں. جو رب العالمین عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کے لیے اعادہ کون سی مشکل چیز ہے، یا دوبارہ پیدا کرنا کون سی مشکل چیز ہے. لیکن قرآن کی بہت ساری آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تخلیق جدید نہیں ہوگی بلکہ اعادہ ہوگا. اعادہ ہوگا یعنی اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے. انسان مٹی ہو جانے کے بعد، سر گل جانے کے بعد اللہ کی قدرت، سبحان اللہ رب العالمین تخلیق جدید نہیں کریں گے تاکہ تم جس شکل میں تمہاری موت ہو تمہیں دوبارہ اسی شکل میں تمہیں اٹھایا جائے گا. یہ اعادہ ہے. اسی شکل میں تمہیں اٹھایا جائے گا، یہ اعادہ ہے. جیسے قرآن کی بہت ساری آیتیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الروم میں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. لیکن یہاں بھی اعادہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین جس نے انسان کو عدم سے وجود میں وجود بخشا انسان کو، ایسا وہ ذات کے لیے اعادہ کون سی مشکل چیز ہے. اللہ نے کہا کہ وہ اہون علیہ. حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، مرفوع روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. قال اللہ كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی، یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں. اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے خود اس کی وضاحت کی. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کا جھٹلانا مجھے یہ ہے، فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ نہیں، اللہ رب العالمین نہیں اٹھائے گا مجھے. لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا تھا نا، ایسے اعادہ نہیں ہوگا. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے، اس کی عقل، اس کی سوچ یہ کہتی ہے، جو اس سے پہلے بھی میں نے 2-3 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بات کیوں خاص طور پر آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے کہ بہت سارے انسانوں کی یہ سوچ، انسان قبر میں دفنائے جانے کے بعد جس کو دفن کیا جاتا ہے، انسان سڑ گل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، یا پھر جس انسان کو جلا دیا جاتا ہے، راکھ بنا کر اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے، ہواؤں میں اڑا دیا جاتا ہے، یا سمجھو کہ کسی انسان کو جانور نے کھا لیا مکمل طور پر، اور اس کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے، وہی غذا بن گیا انسان اور پھر گندگی بن کے نکل گیا. تو ایسی صورت میں کیسے انسان کو دوبارہ لوٹایا جائے گا؟ تو اس کا انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ پیدا کریں گے، تخلیق جدید ہوگی. تو اسی لیے یہاں کہا گیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تعاد الارواح الى الاجساد، کلمت تعاد استعمال کیا انہوں نے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا نہیں کریں گے بلکہ دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے.
ہماری ہی شکل میں، ہماری ہی شکل میں. تو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، وہ انہوں نے اللہ عز و جل کی تکذیب کی، اللہ عز و جل کو جھٹلایا، یعنی اس کی قدرت کا انکار کیا. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کہا کہ یہ تو اور آسان ہے. اعادہ تو یعنی تجدید خلق یا خلق جدید سے اعادہ آسان ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، سب کچھ آسان ہے اللہ عز و جل کے لیے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، تو ابن آدم گالی دیتا ہے مجھے. گالی کیا دیتا ہے کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے، فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیٹا بنا رکھا ہے اپنے لیے. وَأَنَا الْأَحَدُ، اور میں اکیلا ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، لم ألد ولم أولد، نہ میں جنا نہ میں جنا گیا، ولم يكن لي كفوا أحد، اور نہ میرا کوئی ہمسر ہے. تو اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی، اس حدیث قدسی میں بھی اللہ عز و جل نے کہا کہ جو کہتا ہے اعادہ نہیں ہوگا، اس نے رب العالمین کو جھٹلایا. تو یہ حدیث سے بھی ثابت. اور اللہ رب العالمین اور جگہ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا تھا، پہلی تخلیق کی طرح بالکل ہم تمہیں لوٹائیں گے. نعید، ہم اس کو لوٹائیں گے. اللہ اکبر. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. تو یہ ساری آیتیں ہی بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ثم انکم یوم القیامۃ تخلقون، کما بدأنا اول خلق نخلقه، نہیں، نعیدہ، تبعثون. بعث کے الفاظ ہیں، اعادہ کے الفاظ ہیں، خلق کے الفاظ نہیں ہیں کہیں بھی. حتیٰ کہ جو سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے حکایتاً کہا من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ. اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ ساری بوسیدہ ہو جائیں گی ہڈیاں، تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، جس نے پہلے پیدا کیا ہے وہی ان کو زندہ کرے گا. وہو بکل خلق علیم. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی، مشہور حدیث ہے جس کو آپ بارہا سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کیسے اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن لوگ کیسے اٹھائے جائیں گے. جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر طرح پیدا ہوئے، ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے گا. اس طرح کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا یا ایھا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاة عراة غرلا، کہ لوگوں تم جمع کیے جاؤ گے اللہ کے پاس. کیسے؟ عراة، ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن. جی بالکل، یہاں نیچے بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے. تو یہاں ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل انسانوں کا مطلب تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ اعادہ کریں گے، خلق جدید نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے. اور ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے. اللہ عز و جل تو وہ ذات ہے، اگر کہے کن فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت ہمارے تصور سے کہیں زیادہ اونچی ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اللہ عز و جل کی قدرت کا، ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. شیخ ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی جی. ایک تو یہ کہ یعنی چاہے اللہ سبحانہ، ایک تو یہ کہ وہ کیا یہ کہتے ہیں کہ جو یہ مخلوق ہم سب ہیں اور ہم مر جائیں گے،
تو اس کے بعد جو دوسری مخلوق کو پیدا کریں گے یا ہمیں دوبارہ سے پیدا کریں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ ہے کہ یعنی یہ بات کیسے عقل میں آ سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا دن برپا ہی اس لیے کریں گے کہ جو ہم نے دنیا میں کیا اس کا حساب کتاب ہو. تو پھر نئی مخلوق کو پیدا کرنے سے اس کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ یعنی یہ کیا ان کا اس بارے کے اندر وہ ہے کیا کہتے ہیں آرگومنٹ؟ ہاں نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک نئی مخلوق لائیں گے، وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں ہمیں ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. اللہ کی تخلیق کو مان رہے پڑتا ہے. یعنی سبحان اللہ، وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تو اس سے کیا ہمارا حساب نہیں ہوگا؟ ان کو یہ آسان لگ رہا ہے، ان کو یہ آسان لگ رہا ہے کہ اللہ یعنی اللہ عز و جل کی، دیکھیں سبحان اللہ، انسان کیسے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، جس کا ذکر اللہ نے سورہ یاسین میں کیا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو زندہ کون کرے گا؟ تخلیق کو تو مانتے ہیں اللہ کی، سب بولتے ہیں کہ ہم اللہ نے پیدا کیا، سب بولتے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، مانتے ہیں نا. غیر مسلمین سے بھی آپ پوچھیں مانتے ہیں. انکار کہاں کرتے ہیں؟ عادے کا انکار کرتے. جب ان سے کہا جائے کہ دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہمیں مرنے کے بعد، ارے ایسے کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، سب تو سڑ گل جائیں گے، ہمارے پاس تو جلا دیا جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. انکار کرتے ہیں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو بالکل بے دین ہیں، بحریہ قسم کے ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، وہ یہی کہیں گے بھائی پیدا تو ہو گئے ٹھیک ہے، لیکن اب مرنے کے بعد دوبارہ. تو جو لوگ اللہ کی تخلیق کو مانتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو تو مانتے ہیں لیکن اعادہ کا انکار کرتے ہیں، جب انہیں اعادہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اوپر والا پھر پیدا کرے گا. تو مطلب وہ اللہ کی ایک صفت کو مانتے ہیں اور دوسری کا انکار کرتے ہیں. تو وہ لوگ اس کو آسان، وہ تخلیق کو آسان سمجھ رہے ہیں، وہ تخلیق کو آسان سمجھ رہے ہیں. اسی لیے حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے کہا کہ لیس اول الخلق باہون علی من اعادته، لیس اول الخلق باہون علی من اعادته. مطلب یہ ہے خلاصہ اس کا کہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے آسان ہیں، نہ وہ مشکل تھا نہ یہ مشکل ہے. اگر ہم آسانی کی بات کریں، نہ وہ آسان نہ یہ آسان، لیکن اللہ عز و جل کے لیے سب کچھ آسان، سب کچھ آسان. ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں یہ ہے، قرآن کی جو بہت ساری آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں اٹھائیں گے ہماری اپنی شکل میں، ہمیں ہی اللہ رب العالمین دوبارہ اٹھائیں گے، تخلیق نہیں ہوگی. اس کے بعد تو یہ کلمت تعادو سے اتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. شیخ صاحب جی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے دیکھیں مطلب جو جسم ہے، یہ جو لوٹانے کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ مطلب اجسام کی طرف ارواح کو لوٹایا جائے گا، رائٹ؟ ہاں. تو روح تو ہمیں پتہ ہے کہ مرتی نہیں ہے، وہ تو بس منتقل ہو جاتی ہے. اور دوسری بات میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو مطلب جلا دیا گیا یا مطلب کوئی کھا گیا، درندے کھا گئے، وٹ ایور، وہ سارا کچھ فنا ہو کے مطلب زمین میں ہی ہے نا. اور وہ ایسا کسی حدیث میں ملتا ہے کیا کہ بارش ہوگی اور وہ انسان اگیں گے، یعنی اسی زمین سے ہی اگیں گے، یعنی اسی شکل میں اسی طرح، لیکن وہ اگیں گے، ایسا ہے کچھ؟ مجھے لگتا ہے میری نظروں سے گزرا ہے اس طرح سے. ہاں بالکل. تو وہ سارا کچھ یعنی جو بھی ہے، چاہے گندگی ہے، چاہے وہ کچھ بھی بن گیا، وہ راکھ بن گئے، وہ ہے تو اسی زمین میں نا، مطلب کسی بھی طرح سے ہے. تو وہیں سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اگا دیں گے، جسم اگیں گے دوبارہ اسی طرح سے، اور روح جو ہے وہ ان میں لوٹا دی جائے گی. ایسے ہی ہے؟ میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں آپ. تو وہی اعادہ ہی ہے، وہ جی وہ نئی تخلیق نہیں ہے بلکہ وہ اعادہ ہے. جی. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر. یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے.
یا پھر وقوع قیامت کے 3 ادلہ کا ذکر کیا ہے. ایک کتاب اللہ کا، کہتے ہیں کہ کتاب اللہ دلیل ہے، اور علی لسان رسول اللہ حدیث دلیل ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اجمع علیہ المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قیامت قائم ہوگی. 3 باتوں کا یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، 3 دلائل کا یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. سورۃ الحج کی شروع کی آیتیں لے لیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اسی طرح سورۃ القاریہ کی شروع کی آیتیں، سورۃ الحق کی شروع کی آیتیں، ایسے بہت سارے دلائل ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کی آیت یا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو قلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة. تو یہ بہت سارے دلائل ہیں قرآن میں جو وقوع قیامت پر دلالت کرتے ہیں، وقوع قیامت پر کہ قیامت واقع ہوگی. جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کر، اس میں ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، یعنی کہا کہ مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 ہیں. اس کے بعد سورۃ لقمان کی آیت پڑھی ان اللہ عنده علم الساعة، علم الساعة، اللہ عز و جل کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت ہے فَلْيَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. کہتے ہیں کہ کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو. تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت قائم ہوگی. اسی طرح دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بے شمار احادیث ہیں، بے شمار احادیث ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ قیامت واقع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے. اس میں جبریل علیہ السلام نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الساعہ، تو کہا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل. نہیں، سائل کو، مسئول کو اتنا ہی پتا ہے جتنا سائل کو پتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا مسئول. یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنی بات پتا ہے جتنی بات آپ کو پتا ہے. تو کہا کہ فاخبرنی عن اماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیں کچھ. کا ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ مائیں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی، ان تلد الامة ربتها، یا پھر لونڈیاں اپنے آقاؤں کو جنم دیں گی. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور تم دیکھو گے جو ننگے بدر ہیں، ننگے جسم، ننگے سر، ننگے پیر ہیں، بکریاں چرانے والے، یہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے، لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جبریل میں قیامت واقع ہوگی. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها اذا رآها الناس آمن من آمن عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے نکل طلوع ہو جائے گا، اور جب لوگ اس کو دیکھیں گے تو پھر ایمان لائیں گے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. بخاری کی اور مسلم کی روایت ہے. ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت واقع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں کوئی حدیث ہے لیکن مختصر یہ کہا کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک وهو فی حبۃ من ادم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمڑے کے قبہ میں، مطلب ایک ٹینٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرمایا کہ اعدد ستا بین یدی الساعہ،
قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کروں. مطلب کیا ہے کہ قیامت واقع ہوگی ان 6 چیزوں کے بعد. اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کا ذکر کیا. اپنی موت کا ذکر کیا, کہا موت کی یہ پہلی چیز ہے. 5 چیزیں آپ لوگ حدیث میں تلاش کریں اور پوری حدیث کو پڑھیں, کافی مفید حدیث ہے اور انشاءاللہ ہم سب کے لیے سبق آموز حدیث ہے. تو اس کے بعد تیسری بات یہاں پر ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ. تیسری دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے. مسلمانوں کا اجماع اس بات پر کہ قیامت قائم ہوگی, اور جو قیامت کا انکار کر رہا ہے, انکار کرے گا, وہ کافر ہے. اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں نہیں جانتا, اسلامی معلومات اس کو نہیں ہے, تو اس کو بتایا جائے گا. بتانے کے بعد بھی اگر وہ انکار کر رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے. 3 دلائل کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. کہا کتاب اللہ میں بہت سارے دلائل ہیں قیامت کے قائم ہونے کے لیے پر دلالت کرتے ہیں. بہت ساری حدیث ہیں جو قیامت کے قائم ہونے پر دلالت کرتی ہیں. اور پھر علماء کا یعنی مسلمانوں کا اجماع بھی ہے کہ قیامت قائم ہوگی. لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ صرف 3 نہیں ہیں بلکہ اور بھی دلائل ہیں. انوں کے علاوہ کتب سماویہ, آسمانی جو دیگر کتابیں ہیں, ان کتابوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اسی لیے یہود و نصارہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے. یہود و نصارہ بلکہ آج بھی یہود و نصارہ کا قیامت پر, قیامت کے دن پر ایمان ہے, کیونکہ کتب دیگر کتب سماویہ میں بھی بہت سارے ایسے دلائل ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی. اور کہا دیکھیں یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اسی یعنی 4 نمبر پر اس کو ذکر کیا. عموماً یہاں 10 سے ہٹ کر ایک بات تمام داعیوں کی نظر, کہ دعوت کا کام ہم جب کرنے جاتے ہیں, کسی غیر مسلم سے ہم بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیں سب سے پہلے ہمیں کتاب اللہ پیش کرنی ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں پیش کرنی ہوگی. ٹھیک, اس کے بعد ہم دیگر کتب سماویہ سے مدد لے سکتے ہیں. بعض لوگ اسٹائل بنا چکے ہیں اپنا, ہندوستان میں ہم نے دیکھا ہے, بلکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں, دعوت کا کام کرتے ہیں, کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس نہ قرآن ہے, ان کے پاس نہ حدیث ہے, وہ بائبل کی تعبیر وغیرہ لے کر جاتے ہیں اور اسی کے ذریعے دعوت کا کام کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہی کی کتاب سے توحید کی بات پیش کی جائے تو زیادہ مؤثر ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہی کی کتاب سے بتا دوں تو وہ زیادہ خوش ہوں گے اور آسانی سے مان جائیں گے. یہ ہماری ایک سوچ ہے. پیارے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا. اگر یہی صحیح طریقہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ دعوت میں اس کو استعمال کرتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوتی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو 1-2 مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کتابوں کا سہارا لیا ہے. سہارا کیا بلکہ اس کو بھی پیش کیا ہے, دیگر کتابوں سے بھی دلیل کو پیش کیا ہے. ورنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے کتاب اللہ پڑھتے, سورہ مریم پڑھتے, سورہ طٰہٰ پڑھتے, سورۃ الفاتحہ, دیکھیں قرآن ہی پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ, قرآن کے اندر ہی وہ تاثیر ہے کہ اب دنیا جہاں کی باتیں آپ پیش کریں, آپ بڑے سے بڑے فلسفی بن کر جائیں, بڑے سے بڑے فلسفے آپ پیش کر لیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اس وقت تک وہ بات اس پر اثر انداز نہیں ہوگی. تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن پڑھے, حدیث پیش کرے, اس کے بعد پھر ضرورت پڑے تو پھر ان کی کتابوں سے وہ تعاون لے. یہ طریقہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابوں سے کیا کنسلٹ, تو یعنی میں نے آج تک کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری. آپ پلیز کوئی بتائیں, کیونکہ وہ تو ہمیں پتہ ہے.
جب یہودی نے جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی انگلیوں پہ وہ لپیٹ لیں گے، ایک پہ آسمانوں کو، ایک پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت خوش ہوئے اور تائید کی. یا ایک وہ عورت جو حبشہ میں جو ایک واقعہ پیش آیا تھا پادری عورت کا، اور اس نے کہا تھا جو غنڈے جو تھے ان کو تنگ کر رہے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ کتاب، یعنی اللہ کی طرف اس نے وہ کر کے اشارہ کہ اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے کے اس طرح تو کتاب کے پڑھنے والے کے ساتھ تم یوں کرو. تو اس ان حدیث کا تو بہت زیادہ ہم نے ذکر سنا ہوا ہے، لیکن آج یہ پہلی دفعہ میں نے آپ کے منہ سے یہ بات سنی اور میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ آپ پلیز ہماری رہنمائی کریں کہ اور کون سی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کتابوں کا یعنی دیے حوالے کس ٹاپکس کے مطابق، کن موضوعات میں؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آپ کو پتہ ہے مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا تھا چوری کرنے والے کی غالباً سزا نا، وہ لوگ کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ جی وہ فاطمہ بنت نظر جو تھی، ہاں، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ کوئی چوری کرتا تو اس کا منہ کالا کر کے اس کو شہر میں گھمانا، یہ انہوں نے سزا مقرر کی تھی. جبکہ اسلامی سزا یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں نا. تو جب انہوں نے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ ان کی کتاب کھول کر ڈالے. عبداللہ بن سلام، بالکل عبداللہ بن سلام سے کہا کہ آپ تورات کھولیں، اور اس میں وہی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے. آواز آ رہی میری؟ جی شیخ، وہ تو پھر اس کے موقع پہ بھی جب وہ غزوہ کیا ہوا تھا قریظہ، جب انہوں نے انہی کی کتاب سے فیصلہ کیا تھا. جی، ایسے ایک دو موقع ہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب سے استفادہ کیا. استفادہ کیا بلکہ ان کی کتاب سے دلیل پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو آئینہ دکھایا، کیونکہ جس طرح اس سے استفادہ کرنا، تو جس طرح آپ نے کہا آج کل کے دور میں لوگ انہی کی نکال کے آیتیں ہیں اور وہ پڑھ کے اور وہ بتاتے ہیں اور قرآن کی کوئی دلیل ہی نہیں دیتے ہیں، تو وہ اس سے مجھے لگا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کچھ. اچھا، سبحان اللہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس انہی کی کتاب. ہاں، انہی کے لیے ہم بات وہی کر رہے ہیں نا کہ ہم کسی غیر مسلم کے پاس جائیں تو یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آئینہ دکھا رہے ہیں، لیکن وہ آئینہ دکھانے میں کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیے، لفظ یہ محاورہ تو بڑا اچھا ہے آئینہ دکھانا، لیکن یہ کہاں تک یہاں سیٹ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. اس کے نقصانات دیکھیے کیا ہوتے ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب تھے، بلکہ ابھی بھی ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، ابھی بھی کئی لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. وہ تو سورۃ الفاتحہ کو بھی ویدوں سے پیش کرتے تھے، کہتے سورۃ الفاتحہ بھی ویدوں میں ہے، سورۃ الرحمن بھی ویدوں میں ہے، اور وہ پیش کرتے تھے سارا سورۃ الفاتحہ وہ پیش کرتے ہیں. اور سبحان اللہ ہوگا بھی کہ سورۃ الفاتحہ سارا کا سارا ویدوں میں ہے، اور وہ پتہ نہیں یجروید سے یا ساموید سے یا اتھروید سے کس وید سے وہ پیش کرتے تھے وہ پڑھ کر. تو وہ سنسکرت زبان میں وہ پڑھتے تھے کہ دیکھو، اور ہندو ایسے مزے سے سنتے تھے ان کی باتیں، مسلمانوں سے زیادہ ان کی محفلوں میں ہندو ہوا کرتے تھے، تو بہت تعجب سے سنتے تھے. وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں اور کہتے تھے کہ دیکھو قرآن میں وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے. پھر سورۃ الرحمن پڑھتے، بولتے دیکھو قرآن میں وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے. تو اسی طرح نماز کے متعلق کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے، تو اسلام میں وہی ہے جو تمہاری کتابوں میں ہے. ساری تقریر ختم ہوتی اور یہاں خطیب صاحب لوگ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. خطیب صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چلو بھائی میں تو کامیاب ہو گیا، اب لوگ بڑے توجہ سے سن رہے ہیں، اب سب مسلمان ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. محفل ختم ہوتی ہے جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا، کیا کہتے ہیں کہ ہاں تم بھی وہی ہو، ہم بھی وہی ہیں، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہی تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس ہیں وہی ہمارے پاس ہیں. تو اس طریقے سے ہم دونوں برابر ہوئے، اس طریقے سے ہم دونوں حق پر ہیں، ختم، چلو نکلو یہاں سے. یہ نقصان ہوتا ہے. آپ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر طریقے نبی کو چھوڑ کر، نبوی کو چھوڑ کر آپ ایک طریقہ استعمال کرتے ہو تو اس کی یہی نقصانات ہوتے ہیں کہ آخر میں بندہ جو آپ جس غیر مسلم کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں وہ مکمل موحد نہیں بنتا. وہ بھلے وقتی طور پر کلمہ بھی پڑھ لے
تو اس کے دل میں یہی ہوگا کہ بھئی میں تو ہندو ہوں، ہماری کتابوں میں سب کچھ موجود ہے، قرآن تو اس کی کاپی لگ رہی ہے اور ہماری کتابیں زیادہ پرانی ہیں، قرآن تو اس کی کاپی لگ رہی ہے، سوچ کر وہ اٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم دعات کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کتابوں کا استعمال بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ دعوت کے میدان میں قرآن سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا سہارا ہے ہمارے لیے اللہ کا کلام۔ اللہ کے کلام کو پیش کریں اور انشاءاللہ 99% کامیابی ہمیں اسی سے ملتی ہے۔ 1% ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم عقلی دلائل کو استعمال، ان کی کتابوں کے دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم اٹھتے ہی فوراً کتاب اللہ کو سب کو چھوڑ کر اپنے عقلی دلائل پیش کرنے جائیں گے یا پھر جو ان کی کتابوں سے بات پیش کرنے جائیں گے تو پھر کامیابی جلدی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ قاریفی حفظہ اللہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، لندن وہ گئے تھے دعوتی کام سے، وہاں کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے وہاں کویت کے سعودیہ کے سب، تو انہوں نے کہا کہ شیخ ہمارے بعض دوست ہیں کرسچن ہیں، آپ ان سے بات کریں، ان کو اسلام پیش کریں، وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ بڑا ہی کھڑوس قسم کا نوجوان تھا۔ شیخ قاریفی گئے بات کرنے کے لیے اور جا کر اس کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں، اپنی توحید کی دعوت رکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی بولتے ہیں ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے، جو بھی بولتے ہیں ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے، عقلی دلائل سے ثابت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی مدت ہو گئی، میں اس کو مقتنع نہیں کر سکا، مطلب میں اس کو مطمئن نہیں کر سکا، میں اس کو قانع نہیں کر سکا۔ تو کہا کہ کیا مجھ سے غلطی ہو رہی ہے آخر؟ کہا مجھ سے سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ میں نے طریقہ نبوی کو چھوڑ دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ کہ نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ میں نے نہیں کیا۔ فوراً سے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سورہ مریم یہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ عیسائی ہے، انگریز ہے، اس کی زبان عربی نہیں ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اور شیخ رفیع کہتے ہیں آج بھی یوٹیوب میں ان کی تقریر موجود ہے، ہزاروں قطار رو رہا ہے وہ شخص، وہ رو رہا ہے، وہ سن رہا ہے، رو رہا ہے، سن رہا ہے، رو رہا ہے، ایک لفظ اس کے پاس نہیں ہے۔ جب 1 صفحہ 2 صفحے انہوں نے پڑھا پھر رکے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھی کیا بات ہے کہ تم رو رہے تھے؟ کہتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ قاریفی وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو شخص توحید سے دور ہوتا ہے، شرک میں ملوث ہوتا ہے، اس پر شیطان سوار ہوتا ہے۔ علم میں شیطان کا مقابلہ میں اور آپ کیسے کریں گے؟ شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام چاہیے، میں اور آپ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن سب سے پہلے مدعو پر پڑھنے کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر سے شیطان ہٹ جاتا ہے، اس پر سے شیطان ہٹ جاتا ہے، پھر ہماری بات بڑی آسانی سے اس کے دل و دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس کے بجائے ہم اپنی باتیں پیش کرنا شروع کر دیں، بڑے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں، ان کی کتابوں سے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں، شیطان اس کے ساتھ ہے، وہ آپ کی بات اتنی جلدی مانے گا نہیں، بلکہ ہم ہار سکتے ہیں۔ اللہ کے کلام کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، مقابلہ شیطان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے کلام کا مقابلہ۔ تو اسی لیے مدعو پر سب سے پہلے قرآن کی جب بھی ہم بات شروع کریں، کم از کم سورۃ الفاتحہ، کم از کم سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص اتنی بڑی اور اتنی زبردست سورت ہے، مطلب بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دعوت کا کام کیسے کرنا چاہیے، کیسے شروع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ایک آیت تو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، سب سے پہلے یہاں پکڑیں، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پیش کریں، ختم، زیادہ بات نہیں۔ یہ وہ چیز ہے سورۃ الاخلاص، ایک آسانی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو معبود ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے، اللہ ہونے کے لیے، خدا ہونے کے لیے 5 صفات کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 5 صفات اس کے اندر ہیں تو پھر ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں بن سکتا۔ تو وہ اکیلا ہونا چاہیے، وہ بے نیاز ہونا چاہیے، وہ نہ جنا ہو کسی کو، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہو، نہ اس کے برابر کوئی ہو۔ یہ 5 صفات اللہ عز و جل کی صفات ہیں، یہی بہت بڑی دلیل ہے۔ سورۃ الاخلاص ہی پڑھ دیں پہلے اس کے سامنے، تو اس کے بعد بہت ہی آسان ہو جاتا ہے مدعو کو اسلام کی طرف بلانا۔
کم از کم وہ نہ مانے آپ کو اسی محفل میں آپ کی بات، لیکن اس میں بے چینی اور بے قراری تو ضرور آپ نے پیدا کر دی. وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ سے نہ صحیح کسی اور سے وہ رابطہ کرے گا اور اپنا کنفیوژن دور کرے گا، اور انشاءاللہ وہ اسلام میں داخل ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں کا ہر شخص ضرور جو بھی غیر مسلم ملے ہم اس کے سامنے توحید کی دعوت رکھ دیں. اتمام حجت یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض عین ہے، کفایہ نہیں ہے. معزز طلبہ اور طالبات یہ فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے. ہم رکھ دیں تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں. تو چلے ہم کہیں اور نکل گئے. شیخ لیکن اب یہ بات ہوئی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ بہت مجھے اپنے پرسنل اس سے ہے. وہ یہ ایکچولی کہ جس طرح اگر آپ کبھی کسی نان مسلم سے ملیں زندگی میں، اس سے آپ کی اتنی بات چیت ہو جائے، آپ اس کے سامنے دعوت رکھ دیں اور اس کو ایک حد تک سوچنے پہ مجبور بھی کر دیں، اور اس کے بعد آپ کا اس سے رابطہ جو ہے وہ نہ رہے، تو کیا یہ اس میں آئے گا کہ ہاں آپ نے اپنے حجت تو تمام کر دی؟ بالکل. وما علینا الا البلاغ المبین. یعنی آپ نے اس کو پرسو نہیں کیا، اس کے بعد مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکے، کوئی بھی وجہ ہو گئی، یا ممکن ہے سم ٹائمز ایسا لگتا ہے کہ اب شاید مزید دلائل کے بجائے تھوڑا ڈسٹنس رکھنا بہتر ہے، کیونکہ اگلا بندہ آپ کو الٹا انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایک حد تک آپ نے بات پہنچا دی ہے تو کافی ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ جب تک آپ اس کو پوری طریقے سے اسلام کی ہر چیز نہ بتا دیں، اللہ کے رسول کے بارے میں وہی لازمی ہے، وہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں اس کی کوشش تو ضرور کرنی ہے، کیونکہ دعوت میں تسلسل استمرار بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے کسی کو پکڑ کر یہ لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. توحید کا 1 منٹ کا درس بھی آپ نے دے دیا، 2 منٹ کا درس بھی ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ ہماری ذمہ داری یعنی ان علیک الا البلاغ، پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت پر لانا ہمارا کام نہیں ہے. اس میں اگر ہم الحاح سے کام لیں، استمرار سے کام لیں، تسلسل سے کام لیں اور استمرار ہو ہمارے کام میں، تو انشاءاللہ بہتر ہو سکتا ہے. کیونکہ اب ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے جو مثالیں پیش کیا ہے، نوح علیہ السلام کی مثال کہ اب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کیا دعوت قومی لیلا و نہارا، انہی کی قوم تو تھی وہاں پہ، کہا دن رات میں نے ان کو بلایا، دن رات. ایک بار بلا کے نہیں چھوڑا انہوں نے، 950 سال انہوں نے بلایا. اللہ دعوت قومی لیلا و نہارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم. ایک بار بولنے سے کوئی اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں رکھ لیتا، اب بار بار بولیں گے تو ہی کانوں میں انگلیاں رکھیں گے لوگ. تو آپ بار بار بولیں، بار بار بولیں، طریقے بدلیں، اسلوب بدلیں، کوئی ایسا اسلوب استعمال نہ کریں کہ وہ آپ سے متنفر ہو. لیکن یہ بھی میں نہیں کہتا کہ وہ آپ سے متنفر نہیں ہوگا. نبی سے نفرت کے لوگوں نے دیکھ کے بھاگتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے، اس وقت نبیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوگا. لیکن ہمیں استمرار کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک مرتبہ بول کر چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اتمام حجت ہم نے کر لیا ہے، لیکن یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دعوت کا کام اتمام حجت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لیے ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو بے شمار فوائد ہیں اس کو حاصل کرنا ہے. کہ ایک بندہ اگر ہماری طرف سے ہدایت پر آ جائے، اس کے جو بے شمار فوائد ہیں کہ ایک بندہ اگر ہماری طرف سے راہ راست پر آ جائے تو کتنی فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو یہ تڑپ ایک انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہ تڑپ ایک مطلب انسانی ہمدردی اگر ہمارے اندر ہو، اخوت، انسانی اخوت ہمارے اندر ہے، اور لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال جو بیان کی کہ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں، میں پکڑ پکڑ کے ان کو نکال رہا ہوں، پکڑ پکڑ کے ان کو، یہ جو تڑپ ہے یہ اگر انسان کے اندر موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ذمہ داری کو ایک بار نہیں بلکہ وہ پوری کوشش کر لے گا آخری دم تک کہ وہ بندہ مسلمان ہو جائے. جتنی ہماری طاقت ہے اتنی ہماری طاقت ہے اتنی تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ اب چلو ہم نے بول دیا اب خلاص ہو گیا، نہیں، ہمیں بار بار بولتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے.
شیخ ایکچولی نا ایک تھی خاتون ہیں، وہ کرسچن تھی ہیں، اور یہ نہیں کہ ان سے میرا رابطہ ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ تقریباً آپ سمجھ لیں 8 سال، تقریباً 7 سال تک ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی رہے سب کچھ، اور وہ ماشاءاللہ بہت یعنی اس سے سنتی بھی تھیں بات کو، اور ایک دفعہ جو ہے انہوں نے یعنی خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں یہ ہماری سوچ کے عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی دی اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم سب کے گناہوں کی معافی ہو جائے، تو یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر اللہ رحمان ہے اور وہ ہم سب کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو جب انہوں نے اس قسم کی بات کی تو اس کے بعد تھوڑا سا مجھے یہ لگا کہ اب جو ہے یہ خود اس چیز میں سوچ رہی ہیں، تو میں نے ان سے بہت زیادہ اس متعلق پھر بات کرنی چھوڑ دی تھی، لیکن بیچ میں پھر یہ کرونا آ گیا، ہماری آپس میں اللہ کی قدرت بالکل بھی نہیں ہو سکی، نہ بات ہو سکی نہ ملاقات ہو سکی۔ تو ایسے ہی میں آپ نے یہ ذکر کیا تو میں سوچ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو جس طرح بھی آپ نے کہا بھی کہ اس کے یعنی اس کو استمرار ہونا چاہیے اس کے اندر، تو یعنی دوبارہ مجھے کوشش کرنی چاہیے ان سے رابطہ کرنے کی، اور ممکن ہے کہ اگر اللہ نے ان کے لیے لکھی، میں تو اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ میرے ذریعے نہ صحیح کسی کے بھی ذریعے اگر اس کے دل میں یہ بات اٹھی ہے، اس نے خود اپنے اتنے بڑے سوچ کو جو ہے وہ غلط کہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دکھا دیں راستہ اور کوئی اور اسے کنونس کر لے، لیکن میں انشاءاللہ پھر کوشش کروں گی کہ دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو توفیق، اللہ ہم سب کو توفیق دیا۔ تو پھر یہیں پر ہم رکتے ہیں، اپنے درس کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے۔ کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما اور ہمیں پکا سچا موحد بنا، آمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔